گوہر اسی کی تو عطا ہے اور کیا ہے. اور اب انگریزی زبان میں تقریر کے لیے دعوت دی جا رہی ہے حمزہ شاہد گل کو. ان کی تقریر کا عنوان ہے قرآن از دا ورڈ آف اللہ. بن پائی نہ ایک آیت فصحائے عرب سے بھی. بن پائی نہ ایک آیت فصحائے عرب سے بھی. قرآن کی عظمت کی یہ ٹھوس حقیقت ہے. حمزہ شاہد گل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. Respected teachers, my elders and students, the topic of this evening speech is the Quran is the word of Allah. In this ayah of the Holy Quran, Allah says, there is no doubt in this book. In the hadith of the Sahih Muslim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam exclaimed that إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Almighty Allah makes some of the nation rise through the Quran, and definitely He makes fall some of the nation due to the same book. Honorable teachers and my friends, the Holy Quran is the literal speech of Almighty Allah, revealed to the last of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the angel Jibreel alayhi salam, part by part, and protected as promised by Almighty Allah. He says, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun." Verily, we have revealed the Quran, and for us is its protection. The Holy Quran is uncreated. It has not been invented, changed and fabricated. It does not contain anything that is redundant. The eloquence and the flow of the Quran is of course a miracle. Its revelation force, the rhetorician of the Arabiya to exclaim, "Ma hadha qawlul bashar." It is not the word of man. There is no aspect of the human life for which the guidance is not contained, and Allah Himself draws the attention of unheeding mankind to this end by proclaiming in Surah An'am, ayah number 59, "La ghadbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin." Not of wet or dry, but it is noted in the clear record. The Quran is the heavenly books. It is the attester of proceeding. As it is mentioned, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. And we have revealed unto you book with truth, confirming what is revealed before. In Surah An'am, ayah number 159, 155 are these divine words. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And this Quran is a book we have revealed which is blessed, so follow it and fear Allah that you may receive mercy. Those who lived during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam received the inspiration and training from the Quran. The Holy Quran was their guide. It was a light and their leader. It was their constant companion. So my friend, the Holy Quran is the full of wisdom. We should spend hours to understanding the Quran.
If we really want to benefit from the Quran, we should listen to it and study it. The Holy Quran makes 5 demands from every Muslim. Number 1, a Muslim is required to believe in the Quran. Number 2, he is required to read it. Number 3, he is required to act upon its teaching. Number 4, he is required to understand it. And number 5, he is required to convey its teaching to others. So the recitation of the Quran nourishes the heart. We pray to Almighty Allah that we could act upon its teaching. May Allah bless on us. Ameen. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ایک حرف نہیں بدلا، ایک حرف نہیں بدلا، گو بیت گئیں صدیاں، ایک حرف نہیں بدلا، گو بیت گئیں صدیاں۔ قرآن کی اللہ نے کی آپ حفاظت ہے، قرآن کی اللہ نے کی آپ حفاظت ہے۔ قرآن کی صداقت پر کتاب و سنت کے دلائل قاطعہ کی روشنی میں تقریر کر رہے تھے حمزہ شاہد گل، اور اب حزب اللہ کے ترانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اعجاز متقلی خان، ابو ذر فائق زادہ، ہارون موسیٰ خان، حمزہ اقبال، عمیر محمد زبیر اور راشد الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واعتصموا بحبل اللہ نحن كل حزب الله، نحن كل حزب الله، الله ربنا محمد نبينا، الإسلام ديننا، والقرآن كتابنا، الشهادة طلبنا، والجهاد سبيلنا، والجهاد سبيلنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعتصموا بحبل الله نحن كل حزب الله، نحن كل حزب الله. التوحيد دعوتنا والسنة طريقنا، العلم وراثتنا والسيف صلاحنا، القتال سبيلنا والجنة مقصودنا، والجنة مقصودنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعتصموا بحبل الله نحن كل حزب الله، نحن كل حزب الله. الكعبة قبلتنا والصلاة راحتنا، الزكاة قنطرتنا والصوم جنتنا، الحج مناسكنا، هؤلاء عبادتنا، هؤلاء عبادتنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واعتصموا بحبل الله نحن كل حزب الله، نحن كل حزب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب میں مدرسۃ الصفا للدعوہ والتعلیم کے محتمم اعلیٰ محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے خطاب جلیلہ سے مستفید فرمائیں۔
محترم پروفیسر کمال حسن عثمانی صاحب کا ہم پر اور دیگر تمام ساتھیوں پر یہ بڑا احسان ہے، ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے توحید کی جو شمع روشن کی وہ آج ہزاروں دلوں کے اندر منور ہے، اور سنت کی احیاء کے لیے آپ نے جو نمایاں کام کیا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ تو میں آپ کے درمیان اور محترم پروفیسر صاحب کے درمیان مزید حائل نہیں ہونا چاہتا، تو خطاب کے لیے آ رہے ہیں پروفیسر کمال حسن عثمانی صاحب، محتمم مدرسہ حاضہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محترم علماء کرام، معزز سامعین اور میرے عزیز ہونہار بچوں، کم و بیش ایک گھنٹے سے زائد جو ہے اس مجلس میں ہم نے اور آپ نے مل کر کے جو ہے وقت گزارا ہے، اور چند مختصر سی باتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کی دنیا پر اگر نگاہ دوڑائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو مسلم نے روایت کیا ہے وہ یاد آتی کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود کما بدا۔ اسلام کی جب آواز مکے کے ماحول میں شروع کے دور میں گونجی تھی، رب العالمین کی حاکمیت، اس کے وحدانیت، شرک سے برات کے اظہار، وہ لوگ جنہوں نے اس آواز پہ لبیک کہی، معاشرے نے ان کو نکو بنا دیا، معاشرے نے ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ وہاں کی سوسائٹی نے نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ ہر قسم کے مراسم راہ و رسم توڑ لیے، بلکہ ان کے خون کے پیاسے بن گئے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اسلام کی ابتدا تھی۔ اس قافلے میں آنے والا ہر فرد جو ہے وہ اجنبی ہو گیا، اپنے غیر ہو گئے تھے، لوگوں نے ان کی شناخت بلا دی تھی۔ لیکن یہ قرآن کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کیا ہوا؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 13 سال مکے میں گزرے، اس غربت، اس اجنبیت، اس تنہائی کے، اور 6 سال مدینے کے گزرے تھے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب حدیبیہ کا یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے میں
یہ لکھا کہ یہ معاہدے کا ایک فریق جو ہے مشرکین مکہ ہے، اور دوسرے فریق کے جو رہنما ہیں وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان مشرکین مکہ کو اسی بات پر اعتراض ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم رسول اللہ لگا رہے ہو، اگر ہم اللہ کا رسول مان لیں آپ کو تو پھر ہماری لڑائی کس بات ہے؟ اس لیے یہ رسول اللہ کا جو لفظ ہے اس معاہدے میں سے نکالو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے۔ آپ نے سنی یہ بات، اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہی صورت ہے جس کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ نہ مانے مشرکین مکہ، آج نہ مانے اس حقیقت کو یہ اللہ کا رسول ہے، ساری انسانیت مل کر کے اس حقیقت کو رد کر دے کہ یہ معاذ اللہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ لیکن وہ ذات جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، وہ بہت جلد وہ وقت آنے والی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض یہ ہے کہ تمام ادیان باطلہ پر اس کو غالب کر دے گا۔ صرف مکے کی بستی کے اندر ہی اس دین کے غلبے کی تصویر ابھر کر نہیں آئے گی۔ یہ قافلہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ میں ہی صرف داخل نہیں ہوگا عزت کے ساتھ، اور یہ آج جو اس بات سے انکاری ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ کا لفظ نہ لکھو، کل یہ دیکھیں گے یہ دین کس غلبے کے ساتھ مکے کے ماحول کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور صرف اللہ کی گواہی جو ہے اس پر کافی ہے۔ تو معزز سامعین، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دین حق جو ہے مشرکین مکہ کی بھی کمر توڑ دی۔ یہود نصارہ کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھی، سو کال سپر پاور تھی اس دور کے لحاظ سے، ان کو تہس نہس کر دیا، ان کو مغلوب کر دیا، ان کو سلنڈر کر دیا، ان کو بتا دیا گیا کہ اب دین جو ہے اس کائنات کا بالفعل اور بالقوہ جو ہے وہ یہی دین ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور باطل دین کو جتنی گنجائش یہ شریعت یہ دین دیتی ہے اتنی گنجائش کے ساتھ جو ہے اب یہ باطل دین دنیا میں جی سکے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا فیصلہ یہ دینی حق کرے گا۔ تو میرے عزیزو، دین غالب ہو گیا تمام ادیان باطلہ پر۔ قیصر و کسریٰ شکست کھا گئے، لیکن اس کے بعد جب پھر اس امت کے ناخلف آئے، ان حقیقتوں سے انہوں نے روگردانی کی روش اختیار کی جو کتاب اللہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کر آئی تھی۔ آہستہ 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 اس عمارت کے اندر گراوڑیں پڑنی شروع ہوئیں، عمارت کمزور ہونی شروع ہوئی، توحید کے مقابلے میں شرک داخل ہوا، اور سنت کے مقابلے میں بدعت کے چور دروازے کھلے، اور پھر آج